मोहतरम प्रोफेसर मलिक मोहम्मद हुसैन साहब, सदर शोबा कौमी तालीमी अमूर तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान, आपसे महवे गुफ्तगू थे। मोहम्मद यार कुरैशी साहब डेरा गाजी खां से स्टेज पर तशरीफ ले आए। अब मैं गुजारिश करता हूँ मुमताज़ माहिर तालीम जनाब प्रोफेसर परेशान खटक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप वाइस चांसलर हैं अल खैर यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के। आप गोमल यूनिवर्सिटी पेशावर में से वाइस चांसलर, डेरा इस्माइल खां में वाइस चांसलर रहे और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन के फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। अब अल खैर यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के वाइस चांसलर हैं जनाब प्रोफेसर परेशान खटक साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम जनाब इसम बाक़िर साहब, मुहतरम जनाब जनरल हमीद गुल साहब, मुहतरम जनाब डायरेक्टर खाना फरहंग ईरान, मुहतरम जनाब डॉक्टर सईदुल्लाह काजी साहब, सदर तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान, मुहतरम जनाब हवायून साहब, साबिक़ सदर तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कमिटमेंट के बाद बीमार हो गया, अब इस पोजीशन में नहीं था कि आ सकूं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को एक निहायत अहम और ज़रूरी इज्तिमा समझ के बीमारी की हालत में आना पड़ा और खिलाफ आदत मकाला पढ़ने का इरादा किया, क्योंकि जो शख्स 50 साल तक सिर्फ तकरीरें करता हो उसके लिए मकाला पढ़ना आसान नहीं होता। लेकिन मैं इस मकाले के हर लफ्ज़ को, बल्कि हर हर्फ को रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ और अपने तजर्बे की रोशनी में पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक लफ्ज़ अदा करता हूँ और यही दयानतदारी का तकाजा है, क्योंकि महज बोलना, मुझे याद है कि इस हाल में जब मैं पहली बार आया सीढ़ियों पे, तो मेरे साथियों ने रिसेप्शन वाले स्टूडेंट से कहा वाइस चांसलर साहब, और वो आगे स्टेज तक सबसे कहते थे कि प्रो वाइस चांसलर साहब। यानी उनको मैं इतना यंग नजर आ रहा था कि वो बिलीव नहीं कर सकते कि मैं वाइस चांसलर हूँ उस जमाने में, क्योंकि यंग आदमी वाइस चांसलर नहीं बनते थे। इस हाल में भी मुतादिद बार बोलने का मौका मिला, लेकिन रिकॉर्ड पे मैंने कुछ नहीं छोड़ा। आज मेरा ख्याल था कि उन वज़ाइफ की बिना पे जहां मैं रहा हूं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ ममालिक का एजुकेशन बजट क्या है, मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेहकाम, किसी भी मुल्क के इस्तेहकाम में क्या रोल अदा किया है एजुकेशन ने। मैं आपको अमेरिका, जापान, चीन और फ्रांस और बरतानिया की मिसालें नहीं, छोटी छोटी मिसालें पेश करने वाला था कि आप यकीन ही नहीं कर सकते कि एजुकेशन से बेल्जियम जैसे छोटा मुल्क 160 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकता है, या डेनमार्क जैसा 50 लाख की आबादी का मुल्क $60 बिलियन जीएनपी रखता है वगैरह। बहुत कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन चीजों में जाने की बजाय अपनी तरफ से एक साइंटिफिक, जरा फिलोसॉफिकल, रियलिस्टिक और गैर जज्बाती मकाला आपके सामने पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आपका मेरे साथ इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं पूरे जुनून से
ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش ہے. اگر ہم واقعی کچھ انقلاب چاہتے ہیں، حضور کی تعلیم اور ملکی استحکام، تعلیم کا لفظ سن کر ذہن منظم کوشش کی طرف منتقل ہوتا ہے جو کسی ملک کے تعلیمی نظام میں تعلیمی ادارے کا رجحان ہے. اس عمومی اور مروجہ نقطہ نظر کی موجودگی میں تعلیم کے چند محدود اثرات ذہن میں گردش کرتے ہیں جن کا تعلق انفرادی طور پر کسی آدرش، خواہش یا ضرورت کی تکمیل یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی کیریئر کے انتخاب سے ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پر کسی ملک کی تعمیر و ترقی، نظم و نسق اور دیگر معاملات روبہ عمل لانے کے لیے کارکنوں کی فراہمی سے ہوتا ہے. ملکی استحکام کے حوالے سے جو عوامل ذہن میں آتے ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں جیسے معاشی خود کفالت، صنعتی ترقی، بین الاقوامی توازن، تجارت، دفاعی قوت اور کامیاب ڈپلومیسی وغیرہ. تعلیم کے بارے میں مروجہ محدود تصور کے پس منظر میں ملکی استحکام کے ساتھ اس کی وابستگی کی بات شاید بہت سے دلوں کو نہ لگے، لیکن یہ بات تو سبھی مانیں گے کہ ملکی استحکام کے حوالے سے جن عوامل کی نشاندہی ہوتی ہے ان کا حصول تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کرۂ ارض پر بہت سے ایسے ممالک موجود رہے ہیں جو مادی وسائل اور ذرائع رکھنے کے باوجود تعلیم کی کمی کے سبب ان اقوام کے غلام بنے رہے جو تعلیم کے سبب ان ذرائع و وسائل کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں. چھپی ہوئی مادی دولت ان کے کام آنے کی بجائے الٹا وبال ثابت کی، کیونکہ بصلاحیت اقوام نے اپنے علم اور سائنسی معلومات کے ذریعے ان کی دولت سے فائدہ اٹھایا اور اصل مالکوں سے ان کی زمین پر انہی کے خزانوں پر مزدور کی طرح کام کیا. ایسے شہری ممالک میں بیشتر اس آفت میں مبتلا رہے ہیں اور کئی ابھی تک اس غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں. محض وسائل کی موجودگی کسی ملک کی آزادی، ترقی اور خوشحالی کی ضمانت نہیں بن سکتی، بلکہ اصل چیز ان وسائل کو استعمال کرنے کی فنی صلاحیت ہے جو تعلیم مہیا ہے. ملکی وسائل کسی صورت میں استعمال ہو سکتے ہیں جب ملک میں انجینئر، سائنسدانوں، سائنٹسٹ، معیشت دانوں، ماہرین زراعت اور ماہرین ارضیات وغیرہ کی ایک معقول تعداد ہر دور میں میسر آتی رہی. اسی طرح ملکی نظم و نسق اور بین الاقوامی معاشرت میں اپنا قومی وجود منوانے کے لیے قانون دانوں، تاریخ دانوں اور مدبرین سیاست کی ضرورت ہوتی ہے جو نظام تعلیم کے تحت انہی منظم کوششوں کے طفیل پیدا ہوتے ہیں. جو تعلیمی ادارے سر انجام دیتے ہیں، اس نظریے پر جتنا بھی غور کرے یہ نتیجے برآمد ہوئے بغیر نہیں رہتا کہ پاکستان ہو یا کوئی اور ترقی پذیر ملک ہو، اس کو استحکام بخشنے والی اصل چیز اس کے دریا اور پہاڑ، زرخیز کھیتیاں، کوئلے اور لوہے کی کانیں، تیل اور گیس کے ذخائر نہیں، بلکہ اصل عامل وہ افراد بالخصوص نوجوان نسل ہے جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم پا رہے ہیں. اس میں ذہانت، مقصد سے لگن، محنت کی خوب اور اچھی سیرت کی خوشبو موجود رہے تو قوم ترقی پا سکتی. ملک کو استحکام نصیب ہوگا، اور اگر اس کے اندر یا اوصاف میں مخصوص صلاحیتیں موجود نہیں
تو تعمیر ترقی قوت اور استحکام کی بہتر کون کرے؟ اس کے بغیر ترقی تو کجا آزادی کو برقرار رکھنا بھی ممکن نہیں. خواہ فوجی قوت کے ذریعے اپنی حفاظت کے لیے کتنے ہی مضبوط بند کیوں نہ باندھ دیے جائیں. برابری یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ ملک کے استحکام مالی وسائل سے کہیں زیادہ اس مجموعی اخلاقی قوت کا مرہون میں ہے جو جذبہ حب الوطنی، قومی غیرت، خودداری، شجاعت اور صداقت جیسے مسائل سے عبارت ہے. تاریخ شاہد ہے کہ صحت مند روایات اور بلند اخلاقی اقدار سے تشکیل پانے والی قومی سیرت و کردار سے مالا مال چھوٹی اور ماضی لحاظ سے پسماندہ اقوام نے بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا کر انہیں پاش پاش کیا. مسلمانوں کی تاریخ تو ایسی مثالوں سے بھری تھی جن کی وجہ سے مغرب ہمیں آج تک معاف کرنے کو تیار ہے. لیکن دور کیوں اٹھائی گئی؟ خود پاکستانی قوم نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں جب یہ اوصاف قوم کے ہر فرد میں اچانک معجزاتی طور پر اود کر آئے تھے، اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو شکست دے کر ہتھیاروں اور کثرت تعداد پر باطنی اور جذباتی قوت کی برتری ثابت کر دکھائی تھی. اور کیا اس عمر میں کوئی کلام ہے کہ آج کشمیر میں نہتے اور دیار و مددگار عوام اسی جذبہ شریعت سے سرشار ہو کر بھارت جیسی فوجی طاقت کے دان کٹنے سکی ہوئے؟ افغانستان میں کیا ہے؟ بوسنیا اور چچنیا کے عوام آنے والے نسلوں کے لیے ہماری نظروں کے سامنے تاریخ کی ایسی ہی شہادتیں رقم کر کر جو میرے اس دعوے کے لیے دلیل فراہم کرتے ہیں اور جن کی ایک تاریخ کے اوراق پر کرنے کی ضرورت نہیں. قومی عزت نفس اور اپنے نظریہ حیات پر ایمان کی پختگی سے وہ اجتماعی شعور جنم لیتا ہے جس کے بغیر محض فوجی قوت اور معاشرتی شاعری کوئی بڑا نتیجہ نہیں دے سکتا. اس قسم کے ذہنی انقلاب کے لیے بنیاد تعلیم سے فراہم ہوتی ہے. یہ ذہنی انقلاب جب کسی قوم کی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو مکمل معاشرتی اور سیاسی انقلاب پر منعقد ہوتا ہے اور پائیدار ثابت ہوتا ہے. روس میں اشتراکی انقلاب پائیدار ثابت نہ ہوتا کیونکہ سرزمین کی پیداوار نہیں تھا. ایک گرام شدہ فکر و فلسفے نے محض حادثاتی طور پر بساط الٹ دی تھی. اس کے لیے کوئی اجتماعی ذہنی کیفیت روس کے عوام میں پہلے سے موجود نہیں تھی. اور اس کے بعد یہ سیاسی انقلاب جتنا عرصہ بھی مسلط رہا محض ریاستی جبر و جور کے بلبوتے پر اور سیاسی اور معاشی آزادیوں کی مکمل نفی کے باعث رہا. دبی ہوئی عوامی امنگیں، خواہشات اور افکار مصنوعی طور پر مسلط کردہ نظریات کی گرفت ڈھیلی پھٹتی ہی ایک طوفان بن کر ابھرے اور اشتراکیت کی ہر نشانی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئے. آج باقی ماندہ روز بھی جن شدید معاشی اور سیاسی دشواریوں کا شکار ہے وہ مالی وسائل کی کمی یا ان کے استعمال کے لیے فنی مہارت کے فقدان کے طور پر نہیں کہ ان اعتبارات سے روس دنیا کے سب سے اول کے ممالک میں شمار ہوتا ہے، بلکہ پوری قوم کے یکا یک کسی نظریہ حیات سے خالی ہو جانے اور کوئی منظر متعین نہ ہو سکنے کی طرف سے ہے. نصب العین سے عاری قوتوں کی حیثیت اس کائنات کے دریا میں بے سہارا اور بے مقصد بہے چلے جانے والے خسو خاشاک کی طرح ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس چین میں یہی فطری انقلاب سرمایہ دار دنیا کی تمام سرکوشوں کے باوجود دس سے مست نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کسی حادثے کی نہیں بلکہ زمین کی پیداوار ہے. اس کی راہ ذہنوں کی تبدیلی سے ہموار ہوئی تھی. یہ نہ طاقت سے مسلط ہوا نہ جبر نے اس کو تھاما بلکہ اس کی آبیاری اس تعلیم سے ہوئی تھی جس نے سینہ بسینہ
سرایت کرتے ہوئے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آپ اس مغالطے میں مت آ جائیے کہ میرے نظریات میں فرق آتا ہے۔ میں کیپٹلزم اور سوشلزم دونوں کو کسی بھی قوم کی معاشی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی، ذہنی اور روحانی خواص کے لیے زہر قتل سمجھتا ہوں، چاہے وہ چین میں ہو یا روس میں، اور میں اس کا واحد اور صحیح متوازن حل صرف اسلام میں دیکھتا ہوں۔ لیکن جب تاریخی مثالیں پیش کرتا ہوں وہ اپنے مقالے کو ذرا غیر جذباتی اور تاریخی شواہد کے ساتھ مثال کرتا ہوں، مغالطہ کوئی نہ ہو کہ میرے نظریات میں فرق آتا ہے۔ برصغیر ہندوستان کی آزادی کی جنگ تیر و تلوار، بارود اور بندوق سے نہیں، تعلیم سے لڑی گئی تھی، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس آزادی کی راہ اسی تعلیم نے ہموار کی جو دراصل اس کے صدباب کے لیے رائج کی گئی تھی۔ برطانوی اقتدار نے جن مقاصد کے لیے ایک خاص قسم کا نظام تعلیم برصغیر میں متعارف کرایا تھا، نتائج اس کے برعکس ظاہر ہو گئے۔ انگریزوں کے دیے ہوئے نظام تعلیم کا اصل مقصد اپنے نوآبادیاتی مفاد کی نگہداشت تھا، نہ کہ ہندوستانی باشندوں میں حریت فکر پیدا کرنا۔ برصغیر جیسے وسیع و عریض خطے پر حکومت کرنے کے لیے انگریزوں کو اپنے ملک کی قلیل آبادی میں سے مطلوبہ تعداد میں کارکن میسر نہ آ سکتے تھے، اس لیے برصغیر میں کاروبار مملکت چلانے کے لیے ان کے پاس ہندوستانی باشندوں میں سے ہی مطلب کے آدمی تیار کرنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسا نظام تعلیم ترتیب دیا، اس نظام سے روشناس کرا کے برطانوی حکومت نے برصغیر میں ایک ایسا وفادار طبقہ پیدا کر لیا تھا جو اردو اور انگریزی دانی کی بدولت ایک طرف تو عوام اور حکومت کے درمیان رابطے کا کام سر انجام دے، اور دوسری طرف عوام اور حکومت کے درمیان بفر کے طور پر انگریزوں کو ہندوستان میں 1857 جیسی ممکنہ بغاوتوں کے خطرے سے محفوظ رکھے۔ شروع میں انگریز اس حکمت عملی میں کامیاب رہے، مگر یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت، حقوق، آزادی تحریر و تقریر، رائے عامہ، انتخابات اور حکومت میں عوامی نمائندگی جیسے تصورات انگریزی تعلیم سے ہی پیدا ہوئے۔ کلکتہ، مدراس، بمبئی اور الہ آباد وغیرہ شہری آبادی کے بڑے بڑے مراکز میں قائم کردہ انگریزی تعلیم کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں برک، جے ایس میل، لاسکی، روسو اور کارل مارکس جیسے مغربی مفکرین کے افکار سے روشنی حاصل کرنے والے ہندوستانی گریجویٹ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ مغربی اقوام بالخصوص انگریز جن حقوق اور آزادیوں کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں اور جن پر وہ کسی سے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، انہی تصورات پر مبنی سیاسی اور معاشی پالیسیاں ہندوستان کے لیے کیوں ممنوع ہیں؟ چنانچہ مغربی تعلیم سے ہی آراستہ ہندوستانی وکلاء، اساتذہ اور صحافیوں کے زیر اثر ہندوستان میں آزادی کی تحریکوں نے جنم لیا۔ یہاں پھر وضاحت ضروری ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ مجھے علماء دین یا دینی مدارس کی خدمات کا اس سلسلے میں علم نہیں۔ مجھے تو یہاں تک علم ہے کہ آپ میں سے بہت کم سن لوگوں نے پڑھا ہے 1830 کے آرٹ مکالے کے وہ ڈائری جب چک چکے ہیں کہ جب انگریز یہاں آیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کی شرح خواندگی 83% ہے، تو انہیں باقی چیزوں کے سوا اس بات کی بھی فکر ہوئی کہ جب تک ان لوگوں کو ناخواندہ نہ کیا جائے، ان پڑھ نہ کیا جائے، تب تک وہ غلامی کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ تو جتنے اوقاف تھے دینی مدارس کے ساتھ ان سب کو ضبط کیا یہ مقالے خود لکھے، اور ان کے الفاظ میں کسی کو کمی یا اصلی نہیں کہتا، یہ میرے بات کا مقصد ہے، جب مقالے کی بات دہراتا ہوں
اس نے کہا کہ ہم نے کمیوں کے حوالے کیا ان اوقاف، یعنی ان کو جاگیردار بنایا، اور ان کے باقی فرائض میں ایک فرض یہ لگایا کہ ان لوگوں کو ان پڑھ کرانا ہے۔ اور پھر جب ہم نے آنکھ کھولی تو نہ صرف مدارس بند تھے، اور اگر مسجد میں کچھ تھے لوگ تو ان میں روٹی کا خوش ٹکڑا تھا، جو بھی بھیک سے مانگتے تھے، خیرات سے مانگتے تھے، لیکن کمال کے لوگ تھے کہ دین کے کاروبار کو، جذبہ حب الوطنی کو، اپنی غیرت و حمیت کو زندہ رکھا۔ ان لوگوں کی خدمات الگ ہیں، لیکن یہاں چونکہ میرا ہدف جدید تعلیم ہے، اس لیے میں اس لائن کو چھوڑ کے صرف مغربی تعلیم کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ مغربی تعلیم سے ہی آراستہ ہندوستانی وکلاء، اساتذہ اور صحافیوں کے زیر اثر ہندوستان میں آزادی کی تحریکوں نے جنم لیا۔ مغربی افکار و نظریات سے مزین ایسے لیڈر سامنے آنے شروع ہوئے جنہوں نے علمی دلائل کی بنیاد پر انگریزی اقتدار کو چیلنج کیا، اور انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ انہی کے پلیٹ فارم یعنی انگریزی تعلیم پر لڑی گئی۔ اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں میں علیحدہ قوم ہونے کا تصور ابھارنے میں اسلام کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ساتھ مغربی تعلیم کے اثرات نے بھی دل و دماغ کی دنیا میں تلاطم برپا کیے رکھا تھا۔ مسلم لیگ کی قیادت نے ہندی مسلمانوں کو ہندوؤں اور برصغیر کی دیگر قومیتوں سے الگ ایک مکمل قوم، مغربی فلسفہ، قوم اور قومیت کی روح سے ہی ثابت کیا تھا، نہ کہ اسلامی عقائد کی بنیاد پر۔ اسلام تو پوری انسانیت کو صرف دو ملتوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور دوسرے انکار کرنے والے۔ انکار کرنے والے خواہ آپس میں کتنی ہی گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں، وہ سب ایک ہی ملت ہیں، اور مسلمان ان سے الگ ایک دوسری ملت قرار پاتے ہیں۔ انسانیت کی یہ تقسیم صرف اور صرف عقائد کی بنیاد پر ہے، جبکہ مغربی فلسفہ اشتراک رنگ و نسل، اشتراک تہذیب و ثقافت، زبان و مذہب، مشترک وطنیت اور مشترک سیاسی مفادات کی بنیادوں پر انسانوں کی تقسیم در تقسیم کا قائل ہے۔ برصغیر کی مسلم قیادت نے ان مغربی مفروضات کی مدد سے الگ قومیت کا وجود منوا کر چھوڑا۔ مغربی نظریہ قوم و قومیت ہی کی روح سے برصغیر کے مسلمان ایک الگ قوم قرار پاتے تھے، کیونکہ اشتراک وطن کے سوا ان کے اور ہندوستان کی دیگر قومیتوں کے درمیان کوئی اور قدر مشترک نظر نہ آتی تھی۔ جن دو گروہوں کے افراد مل بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانا نہ کھا سکتے ہوں، ایک دوسرے کا پانی نہ پی سکتے ہوں، ایک دوسرے کو ناپاک سمجھتے ہوں، وہ ایک قوم کس طرح بن سکتے ہیں؟ اس دلیل کا کوئی جواب نہ ہندو قیادت نہ انگریز ریفری کے پاس تھا۔ ہندوستان کی آزادی اور پاکستان کا قیام دونوں اسی تعلیم سے پیدا شدہ ذہنی انقلاب کے مرہون منت ہیں۔ اس ذہنی انقلاب کی پرورش سب سے زیادہ تعلیم کے دو بڑے مراکز میں ہوئی، ایک علی گڑھ یونیورسٹی اور دوسرا اسلامیہ کالج پشاور۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہ ہوتی تو پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکتا، اور اگر اسلامیہ کالج پشاور نہ ہوتا تو صوبہ سرحد میں پاکستان کے لیے زمین ہموار نہ ہوتی۔ تقسیم ملک کے وقت صوبہ سرحد میں ہونے والے ریفرنڈم میں پاکستان کی جیت اسلامیہ کالج پشاور کی جرأت رندانہ کی بدولت ممکن ہوئی۔ خواتین و حضرات، اگر پاکستان کا قیام ایک نظریہ حیات کی تعلیم سے ہوا تو اس کی بقا اور استحکام بھی اسی تعلیم سے ہے۔ ممکن ہے اس زمن میں قابل غور بات یہ ہے کہ آج ہمارا ملک اپنی 50ویں سالگرہ کے قریب کھڑا اپنے وجود میں آنے کے وقت کی بنسبت زیادہ کمزور، میں زور دیتا ہوں اس نقطے پہ، کہ
آج ہمارا ملک اپنی 50ویں سالگرہ کے قریب، بلکہ مجھے دکھ ہے اور میں وزیر اعظم صاحب کے پرسنل اسسٹنٹ وزیر مملکت کے تھرو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں یہ بات کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بڑے سچے اور کھرے آدمی ہیں، لیکن پرسوں جب انہوں نے کہا کہ پاکستان ایٹ دا پوائنٹ آف ایٹ دا بریکنگ پوائنٹ، اوور دا بریکنگ پوائنٹ، اس رات تمام دنیا کی میڈیا نے ریڈیو وغیرہ وغیرہ نے اس پوائنٹ کو بڑا ایکسپلائٹ کیا، اور کل جب میں اٹھا، میں پشاور میں تھا، جتنے انٹلیکچوئلز تھے وہ اسی پہ بات کر رہے تھے کہ اب جب وزیر اعظم نے کہا خدا نخواستہ اب تو پاکستان ٹوٹتا ہی ہے، میں بالکل نہیں مانتا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایسا کہا تھا، وہ الفاظ کے معنی یا پریس میں آنے کے بدل جاتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب اس کی صحیح تشریح کریں، کیونکہ بعض اوقات نیکنیتی سے کہے ہوئے بھی ایک چھوٹے سے لفظ کا بہت بڑا گہرا بلکہ قیامت کا اثر ہوتا ہے، اور ایسی باتوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ بات ضرور پہنچانی چاہیے وہاں تک کہ اس کی وضاحت کرے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو لوگوں نے لیا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں ہم، آپ ذرا سنیں میں کیا کہتا ہوں، میں خود بھی یہ کہتا ہوں کہ جہاں ہم 50 سال پہلے تھے کہ آج ہمارا ملک اپنی 50ویں سالگرہ کے قریب کھڑا اپنے وجود میں آنے کے وقت کی بنسبت زیادہ کمزور اور ایک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کیوں نظر آتا ہے؟ فوجی ساز و سامان کے لحاظ سے ہم 1947 کی بنسبت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں، صنعتی طور پر ہم پہلے سے زیادہ ترقی یافتہ کہے جا سکتے ہیں، زراعت میں ہم نے نئے طور طریقے اور مصنوعی کھاد وغیرہ کے استعمال سے فی ایکڑ پیداوار میں کچھ اضافہ ہی کیا ہے، تعلیم کے میدان میں یونیورسٹی اور کالج کے سطح تک تعلیمی اداروں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، گیس کی دریافت نے ہماری معیشت کو بڑا سہارا دیا ہے، ہمارے شہروں کی رونقیں جو بالا ہوئی، ہمارے دیہات بجلی کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں، کھیل اور ثقافت کے میدان میں تو ہم نے اپنے کئی ہم عصر نوآزاد ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، بلکہ کئی ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ مسابقت کر رہے ہیں، لیکن اپنے گرد منڈلانے والے خطرات سے ہم آج پہلے سے زیادہ خائف نظر آتے ہیں۔ تعمیر و ترقی کے خواب تو کجا، ہم نے اپنی بقا کی فکر لاحق ہو گئی، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا قومی وجود ایک بلبلی کی طرح ہے جو کسی وقت ایک پھونک سے پھٹ جانے والا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس کی اصل وجہ نہ تعلیم کی کمی ہے اور نہ وسائل کی۔ قدرت نے ہمیں وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے، اور ان وسائل کو استعمال کرنے کے لیے فنی تعلیم کا انتظام بھی اگر خاطر خواہ نہ صحیح معقول حد تک موجود ہے، بلکہ کئی ہم عصر ممالک ہمارے فنی ماہرین کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا انجینئر بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی انجینئر کے شانہ بشانہ کام کر رہا ہے، ہمارا ڈاکٹر پیشہ ورانہ مہارت میں کسی مغربی ملک کے ڈاکٹر سے کم نہیں، ہمارا مینیجر، ہمارا اکاؤنٹنٹ بیرون ملک فرموں اور بینکوں کا انتظام و انسلام سنبھالتا ہے، اور ہمارے میکینک، ہمارے ویلڈر اور ہمارے الیکٹریشین کی تو اب داغ چھار وانگ عالم میں بیٹھ چکی ہے، پھر ہم خوفزدہ سے کیوں ہیں؟ مایوسی کا شکار کس لیے ہیں، اور بے یقینی کی کیفیت ہمیں مضمحل کیوں کیے رکھتی ہے؟ خواتین و حضرات، اصل وجہ یہ کہ ہمارے نظریہ حیات کی گرفت ہمارے شعور پر ڈھیلی پڑ چکی، اور یہ گرفت ڈھیلی اس لیے پڑی ہے کہ آزادی کے بعد ہم نے اپنے تعلیمی نظام کا رخ اس سمت میں نہیں موڑا جو اس نظریہ حیات کا تقاضا ہے، اور جس کے بغیر ایک علیحدہ مملکت میں ہمارا الگ آزاد قومی وجود ہی حق پر جانب نہیں ٹھہرتا۔ پاکستان نہ ایک جغرافیائی اکائی ہے اور نہ اقتصادی، بھارت کے ساتھ کوئی قدرتی سرحد موجود نہیں،
ایک ہی قسم کی زمین کا تسلسل پاکستانی صوبوں سے ملحق بھارتی صوبوں تک پھیلا ہوا ہے، اور دونوں ممالک معیشت ایک دوسرے پر انحصار کرنے پر مجبور نظر آتی ہے۔ محض سمندروں، پہاڑوں اور دریاؤں کی حد بندیوں نے اس ملک کو وجود نہیں بخشا ہے، بلکہ جس چیز نے بخشا ہے وہ نظریہ حیات کا فرق ہے۔ پاکستان کے مطالبے کی واحد دلیل یہی تھی کہ ایک خاص نظریہ حیات کی حامل ایک خاص قوم کو اپنے مزاج، اپنی تاریخ، اپنے مذہب و شریعت، اپنی معاشرتی اقدار اور اپنے تہذیبی ورثے کے مطابق اپنی اجتماعی زندگی کی تنظیم نو کرنے کے لیے آزاد خطہ زمین کا حصول ناگزیر ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان اپنی نوعیت میں واحد ملک ہے جو اس کرۂ ارض پر وجود میں آیا ہے۔ اس شان کا کوئی اور ملک دنیا کے نقشے پر موجود نہیں۔ اپنے قومی مستقبل کے بارے میں میری خوفزدگی کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس انوکھے ملک کی بنیاد جو آئیڈیالوجی ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ ایک محدود تعداد ایسے نوجوانوں کے سامنے آئی ہے میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں اور مجھے آپ دانشور یا انٹلیکچوئل یا ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں۔ مائک پہ کھڑے ہو کے انسان ہر لفظ بڑی ذمہ داری سے بولتا ہے، لیکن یہ میں کہوں گا کہ نہایت گندے خون کی بغیرت نوجوانوں کی یہ تعداد ایسے سامنے آئی ہے، اور ان الفاظ کے لیے میں کسی سے معذرت خواہ نہیں ہوں۔ اچھا میں پھر پڑھوں۔ اچھا، پاکستان کی مطالبے کی واحد دلیل یہی تھی کہ ایک خاص نظریہ حیات کی حامل ایک خاص قوم کو اپنے مزاج، اپنی تاریخ، اپنے مذہب و شریعت، اپنی معاشرتی اقدار اور اپنے تہذیبی ورثے کے مطابق اپنی اجتماعی زندگی کی تنظیم نو کرنے کے لیے ایک آزاد خطہ زمین کا حصول ناگزیر ہے۔ اس لحاظ سے پاکستان اپنی نوعیت میں واحد ملک ہے جو اس کرۂ ارض پر وجود میں آیا ہے۔ اس شان کا کوئی اور ملک دنیا کے نقشے پر موجود نہیں۔ اپنے قومی مستقبل کے بارے میں میری خوفزدگی کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس انوکھے ملک کی بنیاد جو آئیڈیالوجی ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ ایک محدود تعداد ایسے نوجوانوں کی سامنے آئی ہے جو برصغیر کی تقسیم کو بلا جواز اور اس خطے کے عوام کے معاشی قتل کے مترادف سمجھنے لگے۔ ان کے خیال میں متحدہ ہندوستان ایشیا کی ایک ایسی بڑی فوجی اور معاشی طاقت بن سکتا ہے جو مغرب اور بالخصوص امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کر سکے۔ ان کے خیال میں پاکستان کے قیام کی وجہ سے برصغیر کے وسائل دو حصوں میں تقسیم ہو کر نہ اس حصے کے عوام کو اور نہ صدر پار دوسرے حصے